अस्सलाम वालेकुम। नावल नान बाई की बेटी मुसन्निफ़ा अनीज़ा सैयद। किस्त नंबर 5। इसने धुली और इस्त्रीशुदा सफ़ेद चादरें सोफ़े पर डाली। बड़े सोफ़े के साथ रखी पतली पतली टांगों वाली गोल मेज़ पर कुरेशिये से बना मेज़ पोश डालकर इस पर सफ़ेद मिट्टी से बना रोगन किया हुआ बुगला रखा। बुगला मुंह में एक नन्ही सी मछली दबाए एक टांग पर खड़ा था। इसने हाथ में पकड़ा सफाई करने वाला कपड़ा बुगले के ऊपर सतह पर फेरा। ये बुगला इस वक्त से यूं ही नन्ही मछली मुंह में दबाए इस मेज पर एक टांग के सहारे खड़ा था जब वो गालिबन क्लासरूम की तालिबा थी। इस कमरे में मौजूद हर चीज़ सालों पुरानी थी। लकड़ी का पुरानी वज़ा का फर्नीचर, फर्श पर बिछा सुनहरी रंग का कालीन जिस पर भूरे रंग में किसी राजे महाराजे का दरबार सजा था। दीवारों पर सजी रोगनी पेंटिंग्स, सफ़ेद कोने रुमाल से ढका आतिशदान जिस पर एक तरफ छोटे बड़े फ्रेम्स जिनमें ख़ानदान के मुख्तलिफ बुज़ुर्गों और बच्चों की ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें जड़ी थीं और जिसके वसत में लकड़ी के नफीस तराश के 2 ऊँट रखे थे। एक बड़ा ऊँट और एक छोटे साइज में गालिबन इसका बच्चा था। इसी आतिशीदान के आखिरी कोने में वो सजावटी लैंप था जिसके अंदर पानी और पानी में मौजूद रंगारंग मछलियाँ सजी थीं। लैंप को रोशन किया जाता तो पानी और मछलियों का मंजर आप से आप हरकत करना चारों तरफ घूमने लगता। मगर वक्त बहुत आगे आ चुका था। लैंप का मछलियाँ और पानी घुमाने का सिस्टम ख़राब हो चुका था और अब ये महज एक सजावटी शय बनकर आतिशदान के इस कोने पर टिका रहता था। कमरे के मशरकी कोने में रखी ऊंची अलमारी जिसके चारों तरफ शीशे जड़े थे, इसके नाना, अब्बा, अम्मी और ख़ुद इसके स्कूल कॉलेज के ज़माने में मुख्तलिफ मुकाबलों में जीते कप और फ्रेम्स में जुड़े सर्टिफिकेट्स रखे थे। वो उठकर आहिस्ता कदमों से चलती इस अलमारी के करीब जा खड़ी हुई। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, तेज़ रफ्तार दौड़ों के मुख्तलिफ मुकाबले, तकरीरी मुकाबले, मज़मून नवीसी, नीली चिड़िया और गर्ल्स गाइड, बेशुमार सर्टिफिकेट्स और अनगिनत बड़े छोटे कप, मेडल्स। इसका ख़ानदान होनहार और मेहनती लोगों से भरा पड़ा था। एक उदास मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई। इसकी नज़र इनके दरमियान छुपे एक नन्हे से हाथी पर पड़ी। लकड़ी का ये नीले रंग में रंगारंग हाथी इसे इसकी कॉलेज की दोस्त वाशिका ने तोहफे में दिया था। वाशिका का ताल्लुक श्रीलंका से था और हाथी इसके नज़दीक एक मुक़द्दस तरीन तोहफा था। और ये बेचारा किस कदर नाकदरी से इधर छुपा पड़ा है। इसने हाथ बढ़ाकर हाथी निकाल लिया और इसके ऊपर पड़ी गिर्द झाड़ने लगी। ये हर इतवार के दिन का मामूल था। इस कमरे की तफसीली सफाई इसके ज़िम्मा थी। इसने अलमारी के पट बंद किए और एक बार फिर कमरे पर नज़र डाली। इस कमरे के हर चीज़ पर कदामत और नीम पोशीदगी तारी थी। जब ये चीज़ें इतनी पुरानी लगती हैं तो मैं जवान ही को देखते देखते छोटी बच्ची से बड़ी होती इस उम्र को आन पहुंची हूँ। मैं कितनी पुरानी हो चुकी होंगी। नहाने के लिए तौलिया, शैम्पू और साबुन लेकर गुस्लखाने की तरफ जाते हुए इसे ख्याल आया। इतनी पुरानी कि अब अपनी तारीख पैदाइश भी याद करने को दिल नहीं चाहता। गर्म पानी की फुहार के नीचे खड़े बालों में शैम्पू करते हुए इसने खुद को जवाब दिया था। गुस्ल के दौरान ही इसे घर का बैरूनी दरवाज़ा धड़धड़ाने की आवाज़ सुनाई दी और फिर सहन
پار کر کے دروازے تک جاتی اماں کی بڑبڑاہٹ کی آواز ہے۔ اس عذرا نے بھی تو اتوار کا سارا دن اتوار بازار میں ہی گزار دینا ہوتا ہے۔ اماں کو امی کا اتوار بازار جانا کتنا کھلتا ہے۔ حالانکہ امی اتوار بازار سے خریداری کرنا چھوڑ دیں تو ہفتہ بھر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر بیٹھے رہا کریں۔ نہ گھر میں کچھ پکانے کے لیے موجود ہو نہ کھانے کے لیے۔ آؤ بیٹا آؤ، شاباش ادھر آ جاؤ۔ پھر سے غسل خانے کے قریب سے گزرتی اماں کی پرتکلف آواز سنائی دی۔ اطلاعی گھنٹی خراب ہوئے کتنے ہی دن ہو گئے۔ بجلی والا کمبخت نخرے دکھاتا ہے۔ وہ کسی کو وضاحت دیتی آگے بڑھ گئیں۔ یہ کون آ گیا آج؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا اور کپڑے پہن کر بالوں پر تولیہ لپیٹتی غسل خانے سے باہر آ گئی۔ ہما، غسل خانے میں وائپر ضرور لگا کر آئیو۔ مجھ غریب کا پیر پھسل گیا نا کسی روز گیلے فرش پر تو تم دونوں ماں بیٹیوں کو ہی مصیبت پڑے گی۔ غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اسے اماں کی آواز آئی۔ لگا دیا ہے، آپ نہ بھی کہتی تو مجھے یاد تھا۔ اس نے بالوں سے تولیہ نکال کر النگنی پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ داؤد آیا ہے؟ اسی دم اماں نے اس کے پیچھے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا۔ چائے کے ساتھ کھانے پینے کا سامان گھر میں ہے یا سب ختم ہو گیا؟ مجھے کیا پتا، دن بھر گھر میں آپ ہی تو ہوتی ہیں، اس نے گیلے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ اچھا تم چلو اندر جا کر اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرو، میں کچھ کرتی ہوں۔ انہوں نے باورچی خانے کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ آپ بیٹھیں، میں بناتی ہوں چائے۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی، میں تو اونچا سنتی ہوں اور وہ اتنا آہستہ بولتا ہے کہ میرے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تم بیٹھو، ابھی تمہاری ماں واپس آتی ہے تو آپ ہی کر لے گی گفتگو اس سے۔ انہوں نے ہاتھ چھڑا کر باورچی خانے میں گھستے ہوئے کہا۔ واہ، آپ جین آسٹن کو پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے تو سنا تھا آپ انجینئر ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی جو ہما نے پڑھتے پڑھتے رکھی تھی۔ نہیں تو اسے دیکھ کر وہ کتاب میز پر رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تو اس رائٹر کا نام بھی پہلی دفعہ پڑھا ہے، وہ بھی کتاب رکھی دیکھ کر اٹھانے پر۔ یعنی آپ کو مطالعہ میں کوئی دلچسپی نہیں؟ مطالعہ میں تو نہیں، مطالعہ پاکستان میں ہوا کرتی تھی، اسٹوڈنٹ لائف کے دوران، وہ بھی اچھے نمبر لینے کے لیے۔ خوب، وہ مسکرائی۔ اب انجینئرنگ کی ادق زبان اور علم کا ہمیں تو دور دور تک کچھ پتہ نہیں، پھر آپ سے کس موضوع پر بات کی جائے؟ جس بھی موضوع پر کرنا چاہیں کر لیں، لیکن برائے مہربانی اتنی گاڑی اور مشکل اردو میں مت بولیں، میرے سر پر سے گزر جائے گی۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ یہ کیا ہوتا ہے ادق؟ میں نے یہ لفظ پہلی مرتبہ سنا ہے۔ حالانکہ آپ دنیا میں نو واردات نہیں ہیں، خاصے پرانے لگ رہے ہیں۔ وہ ہنسی۔ کہاں رہے ہیں اب تک؟ اکاڑا پاکستان میں، وہ اطمینان سے بولا۔ اللہ میاں کے پچھواڑے تو نہیں واقع آپ کا گاؤں؟ وہ مسکرائی۔ گاؤں نہیں، بہت بڑا شہر ہے۔ صرف شہر ہی نہیں، اس کے ساتھ چھاؤنی بھی ہے۔ اس نے فوراً تصحیح کی۔ میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرا جغرافیہ ذرا کمزور ہے۔ ہما نے کہا۔ مطالعہ کا کیا فائدہ جب جغرافیہ کمزور ہو؟ اس نے چوٹ کی۔ صرف جغرافیہ سے کام نہیں چلتا، مطالعہ بھی ضروری ہے۔
اس نے جواب دیا، چلیں ایسا کرتے ہیں، میں آپ کو جغرافیہ سمجھاتا ہوں، آپ مجھے مطالعہ سکھا دیں۔ ضرور، وہ مسکرائی۔ یہ پہلی تفصیلی ملاقات خوشگوار رہی۔ وہ پورا دن ان کے یہاں گزار کے گیا تھا اور اس کی واپسی تک وہ دونوں ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی شخصیت کو دلچسپ بنا پایا تھا اور ان کی آپس میں اچھی دوستی ہو سکتی تھی۔ وہ عذرا مامی کی طرف ایک اچھا اور خوشگوار دن گزارنے کے بعد واپس لوٹا تو اس کا موڈ اچھا تھا۔ عذرا مامی کے گھر میں رکھ رکھاؤ اور وفاداری کے باوجود ایک نامحسوس سی بے تکلفی کی فضا تھی۔ وہ وہاں جا کر خود کو ان لوگوں سے الگ محسوس نہیں کرتا تھا اور اس روز تو اسے ہما کی کمپنی میسر آئی تھی۔ وہ عمر میں شاید اسے چند مہینے بڑی تھی اور اس لیے پہلے پہل کے بعد سارا دن اسے تم کہہ کر مخاطب کرتی رہی تھی۔ اسے ہما کی شخصیت دلچسپ لگی تھی۔ وہ اپنی گفتگو کے دوران قصے، کہانیاں، واقعات، لطیفے، اشعار اور اقوال زریں جوڑ جوڑ کر سناتی تھی۔ اس کی حصہ مزاح بھی اچھی تھی، مگر ایک بات یہ بھی تھی کہ ہما کی شخصیت میں ایک عجیب سا روب تھا۔ خاصا پراعتماد ہونے کے باوجود داؤد کو محسوس ہوتا رہا کہ وہ ہما کے آگے دب رہا تھا۔ اسے ہما کی کچھ باتوں سے اختلاف محسوس ہوا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ خود کو اس کی ہاں میں ہاں ملاتا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے انگڑائی لینے کے بعد کروٹ بدلی اور لحاف اپنے ارد گرد اچھی طرح لپیٹ لیا۔ اسی دم اس کے سرہانے کی کھڑکی پر دستک ہوئی۔ اوہ! اسے اچانک گزشتہ رات یاد آ گئی۔ اس نے سر جھٹک کر یقین کرنا چاہا کہ دستک محض اس کی سماعت کا دھوکہ تھا، لیکن دوبارہ اور سہبارہ کی دستک نے اسے اپنا دھیان کھڑکی کی طرف کرنے پر مجبور کر دیا۔ صبح سلمان انکل اسے نکال کر لے گئے تھے۔ اب وہاں کون تھا جو دستک دے رہا تھا؟ اس نے سوچا اور پھر دستک کو نظر انداز کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ کھڑکی کھولو، پلیز کھڑکی کھولو، ایک مظلوم اور ملتجیانہ آواز آئی۔ اوہ نو، ناٹ اگین، اس نے خود سے کہا۔ یہ وہ پرایا پھڈا ہے جس میں ٹانگ اڑانا سخت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ خدا کے واسطے میری ایک بات سن لو۔ وہ گھٹی گھٹی سی آواز دوبارہ سرگوشی کے انداز میں ابھری۔ اب کیا ہے؟ اس نے کھڑکی کھولے بغیر اس کے قریب جاتے ہوئے کہا۔ کھڑکی کھولو پلیز۔ نہیں، میں کھڑکی نہیں کھولوں گا، وہ قطعیت سے بولا۔ تم کو جو کہنا ہے یوں ہی کہہ دو۔ میرا زخم خراب ہو رہا ہے، پلیز میری مدد کرو، میرے ہاتھ میں ریشہ پڑ رہا ہے۔ سسکیوں کے درمیان آواز آئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی داؤد کے ہاتھ نے بڑھ کر کھڑکی کی چٹخنی نیچے کی۔ تم نہاتی نہیں ہو کیا؟ اس کے میلے وجود کو دیکھتے داؤد نے بے اختیار پہلا سوال کیا۔ نہا لیتی ہوں کبھی کبھار۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھاری آواز میں بولی۔ کبھی کبھار۔ داؤد کو کرنٹ سا لگا۔ دکھاؤ ہاتھ کدھر ہے تمہارا جو زخمی ہے، اور آج بھی کیا تم اس کوٹھری میں بند ہو؟ نہیں، میں آج بند نہیں ہوں، خود آئی ہوں۔ اس نے سوراخ سے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنا بایاں بازو سوراخ سے نکال کر داؤد کی طرف بڑھایا۔ وہ سفید گدگدہ پرگوشت ہاتھ تھا۔ اس کا سائز نارمل زنانہ ہاتھ سے بڑا تھا۔ اس کی موٹی انگلیوں کے ناخن چھوٹے چھوٹے سے تھے اور جلد سے اندر تک کٹے ہوئے تھے۔ ہاتھ کے وسط میں لمبا سا کٹ تھا جس میں پانی پڑتے رہنے کی وجہ سے ریشہ پڑ رہا تھا۔ اوہ ہو! داؤد زخم کی نوعیت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔
اسے تم کسی سرجن کو دکھاؤ، بھائی یہ ایک بڑا زخم ہے۔ سرجن، اس نے یوں داؤد کو دیکھا جیسے کہنا چاہتی ہو تم مذاق کر رہے ہو۔ سرجن، کہاں سے ملے گا مجھے؟ سرجن، چھوڑو، تمہارے گھر کے نیچے جو ڈاکٹر کلینک چلاتا ہے مجھے تو وہ بھی نہیں ملے گا۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ملے گی تو ڈاکٹر کو دکھاؤں گی۔ نہ یار، کیا مصیبت ہے؟ داؤد نے جلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اچھا رکو، میں دیکھتا ہوں ڈاکٹر ادھر ہے یا کلینک بند کر گیا۔ وہ بستر سے نکل کر گرم چادر اوڑھتے ہوئے بولا، تم ڈاکٹر کو بلانے جا رہے ہو؟ اس کے چہرے اور لہجے دونوں میں خوف اتر آیا۔ نہیں۔ داؤد نے دروازے کے قریب رک کر مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ بکھرے سنہری بال، چہرے اور آنکھوں میں خوف لیے وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہی تھی جیسے قربانی کا جانور کسائی کی بو پا کر اسے لانے والے کو دیکھتا ہے۔ میں کوئی دوا لے کر آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ سیڑھیاں اتر کر نیچے آتے ہوئے وہ خود سے سوال کر رہا تھا، وہ ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کیوں جا رہا تھا؟ اس نے غلطی سے کھڑکی کھول ہی لی تھی تو اسے دوبارہ بند کر کے سو کیوں نہیں گیا تھا؟ مگر اسے خود سے یہ جواب نہیں ملا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس سے دوا، گاز اور پٹی کیوں مانگ لایا۔ جب وہ واپس کمرے میں لوٹا، وہ پہلے کسی پوزیشن میں دیوار کے کٹے ہوئے حصے سے چہرہ ٹکائے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا۔ داؤد نے پائیوڈین میں گاز بھگو کر اس کا زخم صاف کیا، پھر پٹی باندھ دی۔ اسے بھگونا مت اور درد کی دوا بھی دھیان سے کھانا۔ اس نے کسی بڑے کی طرح خود کو اس لڑکی سے کہتے سنا تھا، لیکن تم سلمان انکل سے کیسے چھپاؤ گی کہ تمہارے ہاتھ پر پٹی کیسے بندھی؟ اسے خیال آیا، میں کوز پہن کر کام کر لوں گی، اس پر وہ دھیان نہیں دے گا۔ وہ اپنی پٹی والا ہاتھ دباتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا چلو، اب جاؤ اور سو جاؤ۔ داؤد نے قدرے نرمی سے کہا، تم بہت اچھے ہو۔ وہ دیوار سے پرے ہٹنے سے پہلے بولی، میری ماں بھی مجھے اسی طرح پٹی کرتی تھی جب کبھی مجھے چوٹ لگ جاتی تھی۔ اس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ ایلو ویرا کے پتے کو گرم کر کے زخم پر باندھ دیا کرتی تھی۔ میری ماں کے بعد میری پٹی کرنے والے تم پہلے شخص ہو۔ تم بہت اچھے ہو۔ کل میں تمہارے لیے کیرامل ٹافی بنا کر لاؤں گی۔ داؤد کو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ بدتمیز، منہ پھٹ اور بزبان نظر آنے والی یہ لڑکی در حقیقت بہت معصوم تھی اور مظلوم بھی۔ اپنی ماں اور اس کی شفقت کا ذکر کرتے ہوئے جو تاثر اس کی آنکھوں میں اترا تھا، داؤد اس کو پہچان سکتا تھا، وہ اسے سمجھ بھی سکتا تھا۔ نہیں، اس نے سر جھٹکا، تم کچھ مت لانا، کچھ مت بنانا، میں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ویسے بھی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے ہارڈ بورڈ کی دیوار کے کٹے ہوئے حصے کی طرف دیکھا۔ کل رات تم یہاں بند تھیں اور بات تھی آج تم خود آئی ہو۔ یہ غلط ہے، آئندہ یوں مت آنا۔ میں، اس کے ہونٹ لرزے، میں تو سارا دن رات کے آنے کا انتظار کرتی رہی۔ میں یہاں آ کر تم سے بات کرنے کے لیے بے چین تھی۔ مجھے یقین تھا تم میرے زخم سے لاپرواہی نہیں برتو گے۔ تمہارے زخم کی پٹی ہو گئی اور تمہیں دوا بھی مل گئی۔ بس اب اس کوٹھڑی میں یوں مت آنا، آئندہ میں یہ کھڑکی نہیں کھولوں گا۔ داؤد نے اسے
اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلی مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ چلو اب تم جاؤ۔ پھر اس نے نظریں اٹھائے بغیر کھڑکی بند کر کے پردہ برابر کر دیا۔ اسے دیر تک کھڑکی کے پار سے سسکیوں کی آواز آتی رہی تھی اور وہ پھوٹنے تک سو نہیں پایا تھا۔ اس لڑکی زینب وقار کے لیے داؤد کی یہ ہدایت کہ آئندہ وہ اس کھڑکی کے قریب نہ آئے، الفاظ میں ڈلی ہدایت تک ہی محدود رہی۔ اس پر عمل نہیں ہو سکا۔ زینب وقار، جو خود کو زینب بتاتی تھی، کے لیے وہ کھڑکی شاید اس کے ہر درد، دکھ، محرومی اور دل سے اٹھتی چیخوں کا روزن تھی۔ ہر رات وہ کھڑکی پر دستک دیتی، داؤد کان لپیٹتا، پہلو بدلتا، دل میں سو پختہ عہد کرتا کہ اسے کھڑکی کی دستک کی طرف دھیان نہیں دینا، مگر دوسری جانب سے فریاد کچھ ایسے الفاظ میں کی جاتی کہ اس کے ہاتھ چٹخنے کی طرف بڑھتا اور کھڑکی کھل جاتی۔ تمہاری وجہ سے میں سو نہیں پاتا، میری ساری روٹین ڈسٹرب ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا، صرف 15 منٹ اور مجھے صرف ایک اور بات سنانی ہے۔ وہ التجا کرتی اور 15 منٹ گھنٹے 1.5 گھنٹے تک کھینچ جاتے۔ داؤد کی خود سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ اس کی بات کیوں سنتا تھا۔ اس کی باتوں میں ہوتا بھی کیا تھا؟ اس کی ماں کے ساتھ ہونے والے دھوکے، ماں کی بیکنگ میں مہارتیں، ماں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری وفاداری، معصومیت، شوہر کے مرنے کے بعد سلمان پر بھروسہ اور سلمان انور کے پھینکے جال میں قید۔ اس کی اکثر باتیں اس کی ماں سے شروع ہوتیں اور ماں ہی پر ختم ہو جاتیں۔ تمہاری ماں بقول تمہاری پڑھی لکھی بھی تھی، وہ سمجھدار بھی تھی، پھر وہ سلمان انور کے دھوکے میں کیسے آ گئی؟ اس نے کسی سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ اپنے والدین سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ان کی رہنمائی میں وہ اپنے کونسلیٹ تک پہنچ سکتی تھی، سلمان کو مجرم ثابت کر سکتی تھی۔ اس نے اتنی خاموشی سے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں کیسے ڈال لیا؟ داؤد اس کا والدہ نامہ سن کر پوچھتا۔ ایک بڑی غلطی کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ وہ اپنی نیلی نیلی آنکھیں سامنے خلا میں ٹکاتے ہوئے کہتی، وہ وہاں سے بھی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر میرے ماں باپ سے شادی کر کے نکلی تھی۔ دونوں نے نانی کے 3 اوون اور دوسرے بیکنگ ٹولز بھی اڑا لیے تھے۔ شاید ڈیڈی نے اس مستقبل کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں کوئی لمبے سنہرے خواب دکھائے تھے۔ پھر بھی وہ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ داؤد نے اصرار کیا۔ ڈیڈی کی زندگی میں اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ڈیڈی کے بعد سلمان نے ممی کو پاؤڈر پر لگا دیا۔ پاؤڈر تم جانتے ہو نا؟ اس نے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو انگوٹھے سے مسلتے ہوئے پوچھا۔ ہوں۔ پاؤڈر پر لگنے کے بعد وہ سلمان کے اشاروں پر ناچنے لگی۔ وہیں سے اس کا ذہنی زوال شروع ہو گیا۔ جب کبھی وہ پاؤڈر کے نشے سے باہر آتی، اسے احساس ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ سلمان کی منتیں کرتی اسے واپس جانے دے، مگر سلمان کو اس کا بڑا فائدہ تھا۔ نشے میں بھی وہ جانوروں کی طرح کام کرتی تھی۔ بیکری کے نام پر روزگار کا ذریعہ چلتا تھا۔ ممی کے بنائے بٹر کوئکس کے ذریعے سلمان اونچے لوگوں تک پہنچا تھا۔ ممی کو واپس بھجوانے کی غلطی وہ کیسے کر سکتا تھا؟ ممی نشے میں اکثر سلمان سے جھگڑا کرنے لگی۔ اسے اپنا وہ پاسپورٹ چاہیے تھا جو سلمان نے اپنے قبضے میں رکھا تھا۔
مگر سلمان نے اس سے کہا وہ اسے پاسپورٹ ضرور دے گا اگر وہ اس سے نکاح کر لے۔ وہ سلمان کے اس ٹرپ میں پھنس گئی اور اپنے رہ سہے پر بھی کٹوا بیٹھی۔ نکاح کے بعد ممی سلمان کی بیوی تھی جو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ نشے کی عادت، سلمان کی جابر طبیعت، اس کی مار پیٹ اور دھمکیوں نے ممی کو گیدڑ بنا دیا۔ وہ گھگیانے، ہاتھ جوڑنے، مار کھانے اور اپنی چوٹیں سلانے سے آگے بڑھ ہی نہیں سکی اور جب بڑھنے کی کوشش کی تو سلمان کے ہاتھوں اپنے بازو اور ٹانگیں تڑوا بیٹھی۔ میری ممی بہت اچھی تھی، اس کی نیلی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ مت رو پلیز، میں تمہارے دکھ کو سمجھ سکتا ہوں۔ داؤد کو پتہ ہی نہیں چلا وہ زینب وقار عرف زینہ کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے کرتے اس کا ہمدرد کیسے بنا۔ وہ اس لڑکی کے دل کے اندر موجود غم کے پھپھولوں کو پھٹنے اور بہہ جانے کا راستہ کیوں اور کیسے بن گیا۔ اس کو اس لڑکی کے آنسوؤں نے زیر کیا یا اس کے جسمانی اور روحانی رشتے زخموں نے۔ وہ اس سے اور اس کی باتوں سے کنارہ کرنا چاہتا تھا مگر کر نہیں پا رہا تھا۔ اور اس کی باتیں ہوتی بھی کتنی بے زر تھیں۔ عموماً ممی کی باتوں سے شروع ہونے والی باتیں ممی بہت پیاری تھی۔ وہ سخت محنتی عورت تھی، خالص ڈینش عورت۔ اس کے بال پیارے تھے، اس کی آنکھیں ایسی تھیں، اس کے ہاتھ بھی ایسے تھے۔ وہ ڈینش پیسٹری بنانے کی ماہر تھی لیکن اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ڈینش پیسٹری کے ذائقے کو یاد کرتی تھی، وہ گھر کو یاد کر کے سسکتی تھی۔ وہ دنیا کے بے رحم ترین جانور کے رحم و کرم پر تھی جو اس کو دن بھر کھانے کو سبزیوں کے سوپ کے ایک پیالے، چند بسکٹس اور ایک آدھ لیمن ٹارٹ کے سوا کچھ نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا اگر یہ معذور خبیث عورت زیادہ کھائے گی تو اس کا گند کون سمیٹے گا۔ آخر میں ممی کے اوپری اور نچلے دھڑ کا آپس میں تمام حسیاتی تعلق ختم ہو گیا۔ نیچے کا دھڑ بے حس ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ اوہ میرے خدا، ایسی بے رحمی! داؤد سے ہی معنوں میں سر تاپا کانپ جاتا۔ تم ڈینش پیسٹری کھاؤ گے؟ اداسی کی گہرائی میں جاتے جاتے وہ اچانک کوئی ایسی بات کر دیتی اور داؤد کو اس کی معصومیت پر حیرت ہوتی۔ وہ لڑاکا، بد تہذیب اور منہ پھٹ لڑکی جس کو اس نے سلمان کی روزیٹا بیکری پر بیٹھے سنا تھا، اس کے بارے میں اس کا تاثر کیا تھا اور وہ در حقیقت کیا تھی۔ ڈینش پیسٹری کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ تو میرے پاس نہیں ہیں۔ پھر وہ اداسی سے کہتی لیکن جو کچھ میرے پاس ہے نا، اس میں سے تھوڑا چرا کر بچا کر میں تمہارے لیے ایک ڈینش پیسٹری ضرور بناؤں گی۔ اس دن اس نے سرگوشی کے سے انداز میں کہا میں اپنی ممی کی طرح بہت اچھی بیکر ہوں۔ پھر وہ سر کو ذرا سا اٹھا کر بولی سلمان تھوڑی تھوڑی چیزیں لا کر دیتا ہے، لوگ بیکری پر بیکری آئٹمز کم اور نان، شیر مال اور باقر خانیاں زیادہ لینے آتے ہیں۔ دیسی تندور میں پکی چیزیں، جب ہی تو لوگ سلمان کو نان بائی اور مجھے نان بائی کی بیٹی کہتے ہیں۔ اس نے ہونٹ لٹکاتے ہوئے کہا مجھے نان بائی والے لفظ پر بھی اعتراض نہیں ہے مگر میں اس کی بیٹی کہلانے سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ دنیا میں واحد اور آخری شخص بھی ہو تو
بھی میں اس کی بیٹی کہلانا نہ چاہوں۔ تم جانتے ہو نفرت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے داؤد سے پوچھا۔ ڈارک چاکلیٹ جیسا تلخ؟ داؤد نے یوں ہی جواب دیا، نہیں۔ اس نے سر ہلایا۔ ڈارک چاکلیٹ تو بہت مزے کا ہوتا ہے۔ نفرت کا ذائقہ شاید سانپ کے زہر کی طرح ہوتا ہے جس کو چکھ کر انسان مر جاتا ہے۔ مگر تم زندہ ہو۔ داؤد نے اس کے صحت مند چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں زندہ تھوڑی ہوں۔ وہ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، میں تو مشین ہوں جو بس چلتی رہتی ہے۔ مشین میں تیل ڈلتا ہے، مجھ میں وہ بھی نہیں ڈلتا۔ اچھی خاصی صحت مند ہو، پھر بھی کہتی ہو تیل نہیں ڈلتا۔ یہ وہ اپنے سراپے کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ تو وراثتی جراثیموں کی وجہ سے ہے۔ ہم ایسے صحت مند ہی ہوتے ہیں۔ ڈینش کنٹری وومن کا سراپا۔ مگر تم پاکستانی ہو، ڈینش تو نہیں ہو۔ نہیں، میں ایک خالص ڈینش لڑکی ہوں۔ حالانکہ تم نے ڈنمارک دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ میں 5 سال کی تھی جب وہاں سے آیا اور ممی نے کوپن ہیگن کے بارے میں مجھے اتنا کچھ بتا رکھا ہے کہ میں وہاں جاؤں تو کونے کونے کو پہچان لوں کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ میں ڈینش ہوں، میں کراک پاکستانی نہیں ہوں۔ مجھے اس بات پر فخر ہوگا کہ میں ڈینش کہلاؤں۔ مجھے ڈینش کہلانے سے محبت ہے۔ وہ فخر اور مسرت کے ملے جلے جذبے کے ساتھ آگے بڑھی۔ میں تمہیں ایک ڈینش کنٹری سائڈ گیت سناؤں؟ اور وہ جو اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اتنی گندی کیوں رہتی ہے، اس کی خوشی سے چمکتی آنکھوں کو دیکھ کر چپ رہ گیا۔ اس کے کمرے سے روشنی کا ایک دائرہ سا اس کوٹھڑی میں روشن تھا جس میں وہ اپنے ویلنگٹن بوٹوں لیٹس پارٹی ٹو ڈرائیو دیم اراؤنڈ ان کرائڈز لیٹس ٹرائی ٹو سینڈ دیم ٹو بیڈ لیٹس ٹرائی سم پلے گروپ تھنگز yeah it's the Danish way to rock۔ وہ ایک قدم آگے بڑھتے اور پھر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے گا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے فکری اور مسرت تھی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سا تفاخر تھا۔ پھر اس نے گاتے ہوئے ایک گول چکر لگایا اور چکر مکمل کرنے کے بعد عین داؤد کے سامنے رک گئی۔ اس نے تحسین طلب نظروں سے داؤد کو دیکھا اور اسے خاموش دیکھتے ہوئے خود ہی تالیاں پیٹ کر خود کو داد دیتے ہوئے مسکرا دی۔ یوں گھومتے، ناچتے اور گاتے ہوئے اس کے سر پر رکھی ٹوپی نیچے گر گئی تھی اور اس کے کندھوں تک آتے الجھے ہوئے سنہری بال روشنی کے دائرے میں سونے کے ایک چھوٹے سے ڈھیر کی مانند چمک رہے تھے۔ اوپر اٹھا کر داؤد کو اس لمحے میں وہ دنیا کی سب سے خالص، مظلوم اور بے قصور لڑکی لگی جو اپنے دکھ، درد اور اذیت کو بھلا کر صرف اس لمحے کی مسرت میں مست تھی جس میں وہ کسی دوسرے شخص کے سامنے اپنی مرضی کی گفتگو اور حرکتیں کر سکتی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو زینا۔ الفاظ بے اختیار داؤد کے منہ سے پھسلے۔ اس کے الفاظ سن کر اس نے خوش ہوتے ہوئے اپنے شانے سکیڑے اور یوں مسکرائی جیسے اسے شرم آ رہی ہو۔
گا رہی تھی اور تم اس کی آنکھوں میں بے فکری اور مسرت تھی۔ داؤد نے مزید کہا، ایک عجیب سا اتفاق کیا میں اپنی ممی کی طرح سویٹ ہوں؟ گاتے ہوئے ایک گول چکر لگایا اور چکر مکمل کرنے کے بعد عین داؤد کے سامنے رک گئی۔ اس نے تحسین طلب نظروں سے داؤد کو دیکھا اور اسے خاموش دیکھتے ہوئے خود ہی تالیاں پیٹ کر خود کو داد دیتے ہوئے مسکرا دی۔ یوں گھومتے، ناچتے اور گاتے ہوئے اس کے سر پر رکھی ٹوپی نیچے گر گئی تھی اور اس کے کندھوں تک آتے الجھے ہوئے سنہری بال روشنی کے دائرے میں سونے کے ایک چھوٹے سے ڈھیر کی مانند چمک رہے تھے۔ داؤد کو اس لمحے وہ دنیا کی سب سے خالص، مظلوم اور بے قصور لڑکی لگی، جو اپنے دکھ، درد اور اذیت کو بھلا کر صرف اس لمحے کی مسرت میں مست تھی، جس میں وہ کسی دوسرے شخص کے سامنے اپنی مرضی کی گفتگو اور حرکتیں کر سکتی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو زینا۔ الفاظ بے اختیار داؤد کے منہ سے پھسلے۔ اس کے الفاظ سن کر اس نے خوش ہوتے ہوئے اپنے شانے سکیڑے اور یوں مسکرائی جیسے اسے شرم آ رہی ہو۔ اور تم دنیا کی سب سے سویٹ لڑکی ہو، داؤد نے مزید کہا۔ کیا میں اپنی ممی کی طرح سویٹ ہوں؟ اس نے بے یقینی سے داؤد کو دیکھا۔ میں نے تمہاری ممی کو نہیں دیکھا، میں نے تمہیں دیکھا ہے زینا، اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے پہلے میں نے تم سے زیادہ خوبصورت اور سویٹ لڑکی نہیں دیکھی۔ تم میرے ساتھ چکر چلا رہے ہو؟ وہ ایک آنکھ بند کر کے بولی۔ اس کے اس جملے نے داؤد کو پریوں کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں لا پھینکا۔ چکر؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہمارے گھر کے پرلی طرف جو حاجی صاحب ہیں، ان کی بیوی اپنے گھر والوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ شیخ البانڈی میں کون سا لڑکا کس لڑکی سے چکر چلا رہا ہے۔ وہ فرش سے اپنی ٹوپی اٹھا کر اپنے سر پر رکھتے ہوئے بولی۔ تم لوگوں کی باتیں سنتی ہو کان لگا کر؟ داؤد نے کہا۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ میں جان کے نہیں سنتی۔ اوونز چلانے بند کرنے اور بیکنگ بھٹیوں کو چیک کرنے کے دوران اس کی باتیں آپ ہی سنائی دیتی ہیں۔ مت سنا کرو ایسی باتیں، داؤد نے کہا۔ تو کیا میں تمہیں ویسے ہی اچھی لگتی ہوں؟ کوئی چکر وکر نہیں ہے؟ وہ بولی۔ زینا، تم کل سے کوٹھڑی میں مت آیا کرو۔ تمہارے چچا کو پتہ چل گیا نا، تمہارا کیما کر دے گا۔ داؤد نے بات بدل ڈالی۔ وہ رات کو نشہ کر کے سوتا ہے، نشے کی گولی کھا کر خراٹے مارتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور فضلو اپنی ریڑھی کے ساتھ سوتا ہے، وہ گھر کے اندر تھوڑی ہوتا ہے۔ اسے اس وقت کسی کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں تھی، شاید اس بات کی بھی نہیں کہ وہ پکڑی جاتی تو کیا ہوتا۔ پھر بھی تم کبھی کبھار آیا کرو نا، روزانہ کیوں آ جاتی ہو؟ داؤد نے کہا۔ اسے لگا جیسے اگر وہ فوری طور پر منظر سے نہ ہٹی تو اسے خود پر اختیار نہیں رہے گا، اور اس کے دل میں اس لڑکی کے لیے ایسا جذبہ اتر آئے گا جو اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کر دے گا۔ اسے دو کے درمیان تیسرا شیطان والی کبھی کی سنی بات اس روز سمجھ آنے لگی تھی۔ میں نہ آیا کروں؟ وہ جیسے ٹھٹک کر پوچھ رہی تھی۔ داؤد نے اپنی زبردستی اس پر سے ہٹائی نظر دوبارہ اس پر ڈالی۔ کالے ویلنگٹن بوٹ، سرخ اسکرٹ، کالی اور سرخ بند کیوں والا
بلاؤز، سرخ بغیر آستین کی اونی جیکٹ میں ملبوس، وہ درمیانے قد، صحت مند سراپے، نیلی آنکھوں، سرخ و سفید چہرے اور سنہری بالوں والی لڑکی اسے انتہائی پریشانی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں منع کیے جانے کا خوف تھا، اس کے چہرے پر اس کا سا تاثر تھا جسے ہمسائے کی غلطی سے آئی گیند کھیلنے کو مل گئی ہو اور کوئی اس سے وہ گیند چھین لینا چاہتا ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے نا؟ اس کے چہرے اور آنکھوں کا خوف و پریشانی پڑھنے کے بعد داؤد نے بے بسی سے کہا، سلیمان کو پتہ چل گیا تو اس کو نہیں پتہ چلے گا پلیز۔ وہ التجا کے سے انداز میں بولی، زینا تم کوشش کرو کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ داؤد نے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہا، تم اپنے نانا نانی کا پتہ لگانے کی کوشش کرو، مجھ سے بن پڑا تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا تمہیں ان کے پاس پہنچانے میں، لیکن سلیمان مجھے جانے نہیں دے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، وہ مجھے کسی سے ملنے تک نہیں دیتا، اسے ڈر ہے میں اس کے کرتوتوں کے متعلق سب کو بتا دوں گی، وہ میرے یہاں سے نکلنے سے پہلے مجھے مار دے گا۔ یار تم نے پہلے کبھی کیوں کوشش نہیں کی؟ تمہارے پاس 100 طریقے ہیں۔ وہ جھنجھلا کر بولا، مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، اسے اپنے سامنے اکیلے دیکھ کر میرا جسم کانپنے لگتا ہے، میں نے اس کے جبر کے نیچے زندگی گزاری ہے، مجھے اس کے سامنے سر اٹھانا نہیں آتا، پھر بھی تم اسے پٹ پٹ جواب دیتی ہو۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ ہر دن کے اختتام پر کسی نہ کسی بات کے بہانے میں نے اس کے ہاتھوں پٹنا تو ہے ہی، دن میں لوگوں کے سامنے وہ مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، اسی لیے دن بھر جو منہ میں آتا ہے بولتی جاتی ہوں۔ وہ ہونٹ لٹکاتے ہوئے بولی، تم صاف ستھری رہا کرو زینا، تمہیں نہانے اور کپڑے بدلنے سے چڑ ہے کیا؟ جواب میں کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد داؤد نے بالکل ہی مختلف بات کی، میرے پاس بہت کم کپڑے ہیں، جو ہیں ان میں سے بھی اکثر ممی کے چھوڑے ہوئے ہیں، میں انہیں زیادہ دن اس لیے پہنے رکھتی ہوں کہ بار بار دھلنے سے وہ پھٹ جائیں گے، میرے پاس نہانے کا صابن بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھار سلیمان باتھ روم میں صابن چھوڑ جاتا ہے تو میں نہا لیتی ہوں، اس لیے مجھے نہانے دھونے صاف رہنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ اس نے سادگی سے جواب دیا۔ اوہ! داؤد کو جھرجھری سی آ گئی، اس مہذب دنیا میں جہاں کئی لوگ اپنے کتے تک کو نہلانے کے لیے ملازم رکھتے تھے، اس لڑکی جس کا تعلق ایک حوالے سے معاشی طور پر ایک مضبوط ملک سے بھی بنتا تھا، جبراً اور استحصال کا اس طرح شکار تھی کہ اس نے اسے اپنا مقدر سمجھ کر کبھی اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اگر انسانی حقوق کی علمبردار کسی تنظیم کو زینب وقار کے بارے میں علم ہو جاتا تو وہ اس کے لیے کیا کر سکتی تھی؟ داؤد سوچ میں پڑ گیا۔